बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जगह के तौर तरीके होते हैं, लेकिन खासकर अरब की रिवाज सारी दुनिया से हट कर हैं। जो चीज़ें और रिवाज वहाँ रह जाएं, वो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। और इनके पीछे वो सारी छुपी वजूहात सुनकर इंसान दंग रह जाता है। मेरी ये कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगी कि किस तरह मैं शादी होकर अभी औरत बन गई, और फिर मुझे एक ऐसा राज मिला जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम नैला है। इंटर के इम्तहानात के बाद मैं पूरी तरह फारिग थी और करने को मेरे पास कुछ नहीं था। घर में 2 भाभियाँ मौजूद थीं, वो सारा कामकाज इनके ज़िम्मे था। तो मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया और वहीं फेसबुक पर मेरी दोस्ती एक अरबी मर्द नई मुल्ला से हुई। मैंने सुना था अरबी बहुत ही पैसे वाले औरतों के शौकीन होते हैं। इनके पास रस्म रिवाज भी बिल्कुल ही अलग होते हैं। नई मुल्ला भी ऐसा ही था। वो रियाद शहर में रहता था और वहीं इसके सोने की 3 दुकानें थीं। काम ऐसा था कि इसका वास्ता तरह के लोगों से पड़ता था, इसलिए इसकी उर्दू काफ़ी बेहतर थी। फेसबुक के ग्रुप पर होने वाली ये दोस्ती ऐसा ऐसा प्राइवेट चैट में तब्दील हुई और फिर हमारे दरमियान व्हाट्सएप नंबर भी तब्दील हो गए। नई मुल्ला बहुत ही अच्छा लड़का था। वो हमेशा बहुत इज्जत से बात करता और इसलिए मेरे दिल में इसके लिए एक ख़ास जगह बन गई थी। कभी कभार वो मुझसे कुछ अजीब व गरीब सवाल भी पूछ लेता, जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाती। एक दफ़ा बातों बातों में आके पूछने लगा कि नैला, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। मैंने हंस कर कहा, क्या ऐसी भी कौन सी पूछने वाली बात है जिसके लिए तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ रही है। और फिर इसने वो जो बात पूछी वो मेरे लिए वाकई अनोखी थी। वो पूछने लगा, नैला क्या तुमने कभी अपनी नाफ में तेल लगाया है। इसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसा सवाल है, मैं बोला नाफ में तेल क्यों लगाऊंगी। पर इसने फिर एक अजीब सवाल पूछ लिया कि क्या तुम्हारी भाभीियों ने कभी नाफ में तेल लगाया है, वो तो शादीशुदा हैं। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे हंसी आ गई। आखिर आज तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो। मैं या मेरी भाभीियाँ नाफ में तेल क्यों लगाने लगे। नई मुल्ला ने अंदाज में कहा कि तुम कभी मेरे पास आई तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। इसकी बात पर मैं खामोश हो गई थी। ये कैसे मुमकिन है, मैं कभी इससे मिलने के लिए जा सकती हूँ। हमारे दरमियान शहरों का नहीं बल्कि समंदरों का फासला था। नई मुल्ला की बातें अक्सर ऐसी ही अजीबोगरीब होती थीं जो मेरी समझ से तो बाहर होती थी। वो बात करते करते अचानक ऐसे सवाल पूछ लेता जिनका ना सर होता ना पैर, लेकिन फिर भी मुझे इससे बात करने का बहुत मन करता था। हम दोनों की इस दोस्ती को 4 महीने ही गुजरे थे कि नई मुल्ला ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और दूसरी तरफ मेरी भाभी को इस बात की खबर लग गई कि मैं सारी रात किसी से छुपकर बात करती हूँ। मुझे नई मुल्ला से इस प्रपोजल की कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को कभी आमने सामने देखा ही नहीं था। तस्वीरें तो हर रोज़ वो भी मुझे भेजता था और मैं भी उसे भेजी थी। जब इसने मुझे प्रपोज किया तो मैं हैरान रह गई कि वो रियाद शहर में रहने वाला एक अमीर लड़का था और मैं कराची शहर की एक आम सी लड़की। नई मुल्ला देखने में भी बहुत खूबसूरत था, जबकि मैं इसके आगे कुछ भी नहीं थी। मैं नई मुल्ला के इस प्रपोजल से पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाई थी कि भाभी ने मेरी इस दोस्ती की खबर भाई को पहुंचा दी और अगले ही दिन भाई ने गुस्से में मुझसे मोबाइल छीन लिया। मैं नई मुल्ला के प्रपोजल का जवाब भी नहीं दे पाई थी और मुझसे फ़ोन छीन लिया गया। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। मुझे नई मुल्ला की इस कदर आदत हो चुकी थी कि मैं इसके बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। और फ़ोन छिन जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि भाई ने कदमों में बैठ गई और मैंने डरते डरते भाई को नई मुल्ला के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मुझसे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। मेरी बात सुनकर भाई गुस्से में कहने लगे, मुझे लगता है नैला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये सब ज़िंदगी के बहलाने और इस तरह ये लोग गैर मुल्की लड़कियों से दिल बहलाते हैं। वो तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारेगा और फिर तुम्हें छोड़कर किसी और दूसरी लड़की का शिकार करने निकल जाएगा। मैंने भाई को लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि नई मुल्ला दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, लेकिन भाई तो किसी तरह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे बहुत रोने धोने के बाद भाई ने मेरा फ़ोन तो वापस कर दिया,
لیکن سختی سے منع کیا کہ میں نعیم اللہ سے دوبارہ کوئی تعلق نہ رکھوں۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے نعیم اللہ کو فون ملایا اور اسے بھائی کے غصے کے بارے میں بتایا تو نعیم اللہ کہنے لگا، اپنے بھائی سے میری بات کرواؤ، میں خود ہی ہماری شادی کی بات کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ پتہ نہیں وہ بھائی سے کیا بات کرنے والا تھا اور بھائی اس کی بات پر کیسے ریئیکٹ کرتے۔ اس کے بہت اصرار پر میں اس کی اور بھائی کی بات کروا دی۔ اس نے بھائی کو نہ جانے کون سا تویز کھول کر پلایا کہ بھائی کے بھائی ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے اور ٹیلی فون پر ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ لیکن ایک بات بھائی نے مجھے صاف طور پر کہہ دی تھی کہ رشتہ انہوں نے صرف اور صرف میری وجہ سے کیا ہے، اس کی ساری ذمہ داری بھی مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے بھائی کو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک دفعہ آپ کے مجھے رخصت کروا کر لے جائیں تو پھر میں ان کی ملاقات کی حد تک آ سکتی ہوں۔ ماں باپ تو تھے نہیں، بھائی کہیں آسرا تھا۔ نعیم اللہ کی محبت میں وہ آسرا بھی مجھ سے چھن رہا تھا، لیکن نعیم اللہ کی محبت کا بھوت ایسا سوار تھا کہ مجھے کوئی اور رشتہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے سب سے بہترین سہیلی کو جب میری محبت کا علم ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک عربی مرد پر بھروسہ کر کے تم بے وقوفی کر رہی ہو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں کس طرح عورتوں کو عیاشی کا سامان سمجھا جاتا ہے؟ مگر میں نے اس کی بھی ایک نہ سنی۔ مجھے تو اب تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح میرا اور آپ کے نکاح ہو سکتا ہے۔ حاکم نے واقعی اپنی محبت کو سچ کر دکھایا تھا۔ نکاح کے بعد کی پہلی رات تھی جب میں اور آپ کے ویڈیو کال پر آمنے سامنے تھے، ورنہ اس سے پہلے کبھی ہم نے ویڈیو کال پر بات نہیں کی تھی۔ نعیم اللہ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور پھر ایک عجیب سی فرمائش کی جسے سن کر میں کچھ چونک سی گئی۔ وہ کہنے لگا، نیلا، میں ایک دفعہ تمہاری ناف دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت ہی شرم کا احساس ہوا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس طرح نعیم اللہ کو اپنا پیٹ دکھانا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نیلا، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اب تم میری بیوی ہو اور مجھے بس تمہاری ناف ہی تو دیکھنی ہے۔ تو میرے پاس ہوتی تو آج کی رات میں خود تمہاری ناف میں تیل لگاتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج تم یہ کام خود اپنے ہاتھ سے کر لو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، نعیم اللہ، آخر یہ ناف والی کیا بات ہے جو تم اکثر ہی ناف میں تیل لگانے کی بات کرتے ہو؟ نعیم اللہ کہنے لگا، جب تم یہاں آؤ گی تو میں خود تمہاری ناف میں تیل لگا کر تمہیں بتاؤں گا کہ عربی عورتیں اپنے شوہر سے ملنے سے پہلے ناف میں تیل کیوں لگاتی ہیں۔ اس طرح کی بات سن کر میرے گان شرم سے سرخ ہو گئے اور میں نے بات بدلنے کے لیے نعیم اللہ سے کہا کہ میں تو عربی عورت نہیں ہوں۔ نعیم اللہ کہنے لگا کہ اب تو تم بھی ایک عربی عورت بن گئی ہو، کیونکہ تمہاری شادی ایک عربی مرد سے ہو گئی ہے۔ بس ایک دفعہ تم میرے پاس آؤ تو۔ نکاح کے بعد سے بہت ہی وہ بے تاب ہو گیا تھا، ہر وقت مجھے اپنے پاس لانے کی بات کرتا اور شادی کے پورے 2 مہینے بعد اس نے ساری کارروائی مکمل کر کے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ مجھے احساس تھا کہ میرے بھائی اس رشتے پر خوش نہیں ہیں۔ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑتے وقت بھی بھائی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ نعیم اللہ واقعی بہت اچھا انسان ہے۔ بھائی سے ودا ہو کر میں خوشی خوشی جہاز میں سوار ہو گئی اور مستقبل کا خوف کم اور نعیم اللہ سے ملنے کی خوشی زیادہ تھی۔ ایئرپورٹ پر مجھے نعیم اللہ نظر آیا تھا۔ یہ ایک دوسرے شہر کا ایئرپورٹ تھا اور یہاں سے ریاض تک ہمیں گاڑی کے ذریعے جانا تھا، لیکن جو بات حیران کن تھی وہ نعیم اللہ کا رویہ تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا اور اپنی ورحانہ محبت کا اظہار کرے گا، لیکن وہ تو عجیب ہی جلد بازی تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچا اور گاڑی میں لے کر بٹھا دیا۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ نعیم اللہ کے رویے نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ تو واقف تھا ہی نہیں جس سے میں نے نکاح کیا تھا اور جسے میں ویڈیو کال پر گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد
نعیم اللہ نے مجھے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کچھ دن یہیں گزارنے ہوں گے۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانے لگا تو میری جان نکل گئی۔ ایک غیر ملک میں اکیلے اس طرح ہوٹل میں رہنا میرے لیے بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میں نے روتے روتے ہوئے نعیم اللہ سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہے ہیں اور میں یہاں اکیلے کب تک اور کیسے رہوں گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کو واپس لوٹ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ نعیم اس قدر جلد بازی میں تھے کہ وہ میرے پاس زیادہ دیر رکے بھی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چلے کہ مجھے جو کچھ بھی کھانا پینا ہو میں فون پر ہوٹل والوں کو بتا سکتی ہوں۔ نعیم اللہ کے جانے کے بعد کئی گھنٹے میں نے رو کر گزار دیے۔ مجھے لگ رہا تھا شاید میرے بھائی کی بات ٹھیک تھی۔ میں نے ایک بالکل انجان آدمی پر بھروسہ کر کے خود کو سونپ کر دیا ہے۔ رات کے 2 بجے کے قریب آپ کے واپس ہوٹل آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نیل کی شیشی بھی تھی اور میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نیلا تم مجھ سے اتنا ہی کوئی سوال پوچھو گی اور نہ ہی میں تمہیں کسی بات کا جواب دوں گا۔ جب وقت ٹھیک ہوگا تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ تیل کی شیشی لو اور اپنی ناک پر لگا لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے تیل کی شیشی پکڑ لی، لیکن اس تیل کو لگانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی نعیم اللہ نے مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور نہ ہی مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میں اس وقت ان کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے زیادہ سوال جواب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نعیم اللہ نے جب یہ دیکھا کہ میں تیل کی شیشی لے کر بیٹھی ہوں اور میرے لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں بس کچھ دیر کے لیے ہی یہاں آیا ہوں، اس لیے فوراً اپنی ناف میں تیل لگا لو۔ نعیم کا غصہ پھر انداز دیکھ کر میں نے فوراً اپنی ناف میں تیل لگا لیا، جبکہ نعیم اللہ نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو وہ خود میری ناک میں تیل لگا کر مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے تیل لگاتے ہی نعیم اللہ کا مزاج ایک دم ہی بدل گیا اور وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگا۔ نعیم اللہ کی اس تیزی سے بدلتے انداز پر میں بھی حیران رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں کے درمیان کے سارے فاصلے مل کر نعیم اللہ نے مجھ پر اپنی بے پناہ محبت لٹائی۔ نعیم اللہ کی محبت اور توجہ پا کر میں پوری طرح خوش بھی نہ ہو سکی تھی کہ نعیم اللہ نے اچانک ہی واپسی کی جلدی مچا دی اور جس طرح وہ آئے تھے اسی طرح رات کے اندھیرے میں واپس لوٹ گئے تھے۔ نعیم اللہ نے کہا تھا کہ اب وہ 2 دن بعد آئیں گے اور یہ سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ نعیم اللہ نے مجھ سے ایک موبائل فون دے دیا تھا، لیکن اس فون میں کسی کا بھی نمبر نہیں تھا۔ مجھے اپنے بھائی کا نمبر یاد تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو فون لگایا۔ بھائی نے سرسری طور پر میری خیریت پوچھی اور فون بند کر دیا۔ بھائی کے اتنے غیروں والے انداز نے مجھے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ اب وہ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک دن نہیں گزرا تھا کہ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ نئی جگہ اور پھر تنہائی کی ہیبت نے مجھے بیمار کر دیا تھا۔ مجبوراً میں نے نعیم کو فون کیا تو وہ کچھ دوائی لے کر میرے پاس آ گیا اور ساتھ ہی ایک عجیب سا سرخ رنگ کا گاؤں میں لے کر آیا۔ کہنے لگا، رات تک دوا کھا کر ٹھیک ہو جاؤ اور یہ گاؤن پہن کر تیار ہو جانا، رات کو میں تمہیں کسی دعوت میں لے کر جاؤں گا، وہاں ہمیں کچھ لوگوں سے بھی ملنا ہے۔ مجھے نعیم اللہ کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ محبت کے جو سہانے سپنے دیکھ کر میں نے یہاں تک آئی تھی وہ سب مجھے صرف ایک سیراب محسوس ہو رہے تھے۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی اور نعیم کو دعوت کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کس کی دعوت ہے تو وہ کہنے لگا کہ اس کے کسی عزیز دوست کی ہے اور ہم دونوں کو وہیں جانا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو اس کی بیوی بن کر کچھ لوگوں سے تو مل سکوں گی۔ کم از کم مجھے اب یہ خوف نہیں رہا تھا کہ وہ مجھے دنیا سے چھپا رہا ہے۔ رات تک میری طبیعت کافی سنبھل گئی تھی اور میں وہ سرخ گاؤن پہن کر تیار ہو گئی جو بہت ہی چست اور بغیر آستین کا تھا۔ اس کے سونے کے بہت سارے زیورات بھی تھے جو میں نے اپنے گلے میں ڈال لیے تھے۔ تقریب میں پہنچ کر عجیب سی بات ہوئی کہ نعیم اللہ نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوایا، لیکن سب کے ساتھ اس نے مجھے اپنی ایک دوست جو کہ پاکستانی طور پہ متعارف کروایا
اور ہماری شادی کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ میری ساری خوشگوانیاں ہوا ہو گئیں۔ آپ کے مجھے دولہا دلہن سے ملوانے کے لیے بھی لے کر گیا تو وہ دولہا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور میں ایسے ہی دلہن کے ساتھ بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دلہن کی ایک دوست نے اسے چھوٹی سی تیل کی بوتل لا کر پکڑائی اور عربی میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ نہ آیا، لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ باقی عربی عورتیں ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگاتی ہیں، لیکن کیوں؟ یہ وجہ میں ابھی تک جان نہیں پائی تھی اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتی تھی، کیونکہ یہاں موجود سبھی لوگ زیادہ تر عربی زبان میں ہی جانتے تھے۔ تقریب کے اختتام پر میں نعیم اللہ کے ساتھ واپس ہوٹل آ گئی، لیکن میں اسے سے پوری طرح ناراض تھی۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنے دوستوں سے نہیں ملوایا تھا۔ ہوٹل آتے ہی وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اسے میرے رویے سے اندازہ ہو گیا کہ میرا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ نعیم اللہ نے تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا، میں ابھی تمہاری موڈ ٹھیک کر دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ خود ہی میری ناف میں تیل لگانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے تیل کی وجہ پوچھتی، ہوٹل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نعیم اللہ نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ دروازے پر عربی پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے نعیم اللہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ لوگ عربی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ کی بار بار مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ساتھ ہی ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے بھی اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر میرے لیے ایک اردو بولنے والی پولیس والے کا انتظام کیا گیا، جس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ نعیم اللہ کے والد نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا کہ اس نے اپنے ہی باپ کی دکان سے بہت سارے زیورات چوری کیے ہیں اور سارے زیورات میرے سامان میں سے ملے تھے۔ کہ انہی زیورات کی بات ہو رہی تھی جو نعیم اللہ نے مجھے گون کے ساتھ پہننے کے لیے لا کر دی تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نعیم اللہ کی تو اپنے سونے کی دکانیں تھیں، پھر اسے میرے لیے زیورات چرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کافی دیر کی تفتیش کے بعد پولیس والوں نے نعیم اللہ کو چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اور جب میں نے اسے غصے میں اس گرفتاری کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ نعیم اللہ کی یہ بات سن کر میں ہکا بھکا رہ گئی تھی کہ وہ اپنی گرفتاری کا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہا ہے۔ نعیم اللہ نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ میری اور اس کی شادی پر راضی نہیں تھے اور وہ اس کی شادی کسی عربی لڑکی سے ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن نعیم اللہ نے ان سے چھپ کر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اس نے خود ہی سارے دستاویزات بنوا کر مجھے یہاں بلا لیا، لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ماں باپ کو اس بات کی بھنک مل گئی اور وہ اس کے ماں باپ نے کہا اگر آپ کے مجھے لے کر گھر آیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ مجبوراً نعیم اللہ نے مجھے ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آیا ہی نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری فکر بھی ستا رہی تھی، اس لیے وہ بار بار تھوڑی دیر کے لیے چکر کاٹ کر چلا جاتا۔ اس نے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں یہ سب سن کر پریشان نہ ہو جاؤں۔ میری طبیعت خرابی کا سن کر اس نے سوچا کہ وہ مجھے ہوٹل سے باہر لے جائے گا تو میرا دل بہل جائے گا، اس لیے وہ مجھے اپنے دوستوں کی شادی میں لے گیا۔ شادی میں جانے کے لیے زیورات کی ضرورت تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ چوری سے دکان سے لے کر زیورات آیا تھا۔ اس کے باپ کو پتہ چلا تو انہوں نے غصہ میں اپنے ہی بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ نعیم اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ ہمارے رشتے کے لیے راضی کر لے گا، لیکن جب تک مجھے اس کا ساتھ دینا ہوگا اور خاموشی سے اسی طرح کچھ دن ہوٹل میں گزارنے ہوں گے۔ نعیم کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ وہ میری وجہ سے بہت پریشانی جھیل رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے شدید دباؤ کے باوجود بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔
मैंने नईमुल्ला से कहा कि वो परेशान ना हो, मैं हर तरह से इसका साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। मेरी ये बात सुनकर नईमुल्ला काफ़ी मुतमिन हो गया और कहने लगा, जाओ पहले तेल की बोतल उठा कर लाओ, मैं खुद तुम्हारी नाफ में तेल लगाऊंगा। नईमुल्ला की बात सुनकर मैं तेल की बोतल उठा लाई, लेकिन उससे कहा कि पहले मुझे ये बताओ अरबी औरतें ये तेल क्यों लगाती हैं। नईमुल्ला ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और खुद ही मेरी नाक में तेल लगाते हुए कहने लगा, ये तेल नाव में एक जादुई तेल की तरह काम करता है। अरबी औरतें इसे हम बिस्तरी से पहले इसलिए लगाती हैं क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बहुत सी ज़नाना बीमारियां ऐसी होती हैं जो नाफ में तेल लगाने की वजह से खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। औरतों को इससे हमला होने में भी आसानी होती है। इस तेल के अंदर एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी डाली जाती है और सुना है कि इसकी वजह से हम बिस्तरी के बाद जो औलाद पैदा होती है वो बहुत ही ज़हीन होती है, लेकिन जो जड़ी बूटी इस तेल में मिलाई जाती है वो सिर्फ यहीं की सरजमीन पर पाई जाती है। वो इसका इल्म मुझे पहले नहीं था, लेकिन जब मैंने तुमसे तुम्हारी भाभी के तेल लगाने वाली बात पूछा तो मुझे पता चला कि ये अमल सिर्फ अरबी औरतें ही करती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों माँ बाप बन जाएं, ताकि मेरे माँ बाप तुम्हें आसानी से अपना लें, क्योंकि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं जानता हूँ कि मेरे माँ बाप खुद ही तुम्हें कबूल कर लेंगे। नईमुल्ला की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जब मेरी माँ जिंदा थी तो वो मेरे भाई के बच्चे की नाक में तेल डालकर कहती थी, लेकिन मेरी अम्मा के इंतकाल के बाद मैंने कभी ये नहीं देखा था। और अब मुझे एहसास हो रहा था कि बड़े बूढ़े जो करते हैं वो ठीक ही होता है। इंसान के जिस्म का पूरा निज़ाम नाफ के साथ ताल्लुक़ रखता है, और जब नाफ की सफाई का ख्याल रखा जाता है और इसमें तेल डाला जाता है तो इससे बहुत सी बीमारियां कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। नईमुल्ला ने खुद अपने हाथों से मेरी नाफ में तेल लगाया था और इसके बाद मुझे अपनी वल्हाना मोहब्बत का इज़हार किया था। आज पहली बार मुझे इस मोहब्बत का एहसास हुआ था, क्योंकि आप भी पूरी तरह सच्चाई जान चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही नईमुल्ला के वालिदैन मुझे कबूल कर लेंगे और हम एक अच्छी ज़िंदगी साथ गुजारेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वस्सलाम, मिलते